अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और आपकी फैमिलीज़ भी बिल्कुल ठीक हैं। हनान, आजकल मौसम जो है वो जैसे कि आपको पता है कि रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। गर्मियों की तरफ हम लोग तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मौसम की सूरत हाल जो है, कुछ अगर बात करें अगले 24 घंटे में किस तरह के रहने वाले, तो कम अज़ कम टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्रीज रहने वाला है। इसके अलावा हवा का हवा थोड़ी कम ही रहेगी बिकॉज गर्मियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा होती जा रही हैं। बारिश के इम्कानात बहुत कम है और इसके अलावा ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है अगले 24 घंटे में। हनान, इसके अलावा भी बात करें तो आपको पता है कि मौसम जो है गर्मियों का मौसम जो है उसमें ठंडी चीज़ों का जो है बहुत मज़ा आता है, लेकिन बिल्कुल ठंडी चीज़ों का रुझान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर शिकंजबी जो है वो घरों के अंदर बहुत तैयार की जाती है और हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लिक्विड्स चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होने से बचेगी। हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 62% रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक, और आने वाले 24 घंटों के अंदर जो है वो किसी किस्म की बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में जो बारिशें हुई हैं उससे मौसम तो खुशगवार हुआ है, दर्जा हरारत भी कदरे पहले से काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अब फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर बढ़ना शुरू। अलबत्ता अगर देखा जाए गुज़श्ता बारिशों की वजह से गंदम की फसल को नुकसान होने के खतरात जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे और किसान काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिशें नहीं होंगी, तो तब किसान जो है वो काफ़ी मुतमिन और सेटिस्फाइड नज़र आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको कहते हैं आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, अपने अंदर के फनकार को बाहर निकालें और 30 सेकंड की वीडियो बना के अपनी हमें सेंड करें, व्हाट्सएप करें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। उसका टैलेंट जो है वो हम आपका टीवी के ऊपर दिखाएंगे। यही नहीं, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हम हैप्पी बर्थडे टू यू अब्दुल्ला। और ऑफ कोर्स हमारे पास एक और वीडियो भी है आप लोगों के लिए जो कि हमजा बट की है, वो भी हम देखेंगे। जब आप हमें वीडियो सेंड करते हैं ऑफ कोर्स तो हम लोग भी आपकी सेलिब्रेशन का हिस्सा हो जाते हैं। ना सिर्फ हम बल्कि जो लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वो भी आपकी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर ढेरों ढेर खुशियां लेके आए और यूं ही आपकी जिंदगी के अंदर जो है आपके अपने जो हैं इसी तरह खुशियां बढ़ते रहें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। ये तो बर्थडे सेलिब्रेशंस थी जो कि हमने आपको दिखाई और उनको बेस्ट विशेस भी हमारी तरफ से दी गई, लेकिन अब हम एक टैलेंट भी आपको दिखाएंगे कि वो टैलेंट भी ऐसा है कि एक शख्स होता है जो अपने जहन में किसी चीज की अक्कासी करता है, अपने जहन में किसी चीज को सोचता है, लेकिन ये हुनर कि जो सोचा जाए उसे अपने हाथों से एक सफ़े पे, एक पेज पे उतारा जाए, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है। जवेरिया हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि बड़ी जबरदस्त पेंटर हैं। उन्होंने अपनी आर्ट के नमूने कुछ हमें भेजे, आएंगे आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जवेरिया जो है वो बड़ी जबरदस्त ऑयल पेंटिंग और इसके साथ साथ वाटर पेंटिंग के साथ पेंटिंग्स करती हैं। और पहले स्केच तैयार किया जाता है, खाका तैयार किया जाता है और बाद में उसमें पेंटिंग की जाती है। और जब पेंटिंग तैयार होती है जनाब, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, तो यूं लगता है कि जैसे जादू की छड़ी घुमाई हो और मैजिक के जरिए कोई बहुत ज़बरदस्त सी पेंटिंग जो है वो तैयार की गई हो। ये हुनर ऐसा होता है कि ये इंसान जितनी प्रैक्टिस करे उतना इम्प्रूव करता है। तो जवेरिया का यही कहना था कि वो दिन रात प्रैक्टिस करती हैं इस चीज़ के लिए, और जब किसी चीज़ को सोच लेती है तो अपनी सोच को उस पेंटिंग के जरिए एक्सप्रेस करती हैं कि उनके अंदर क्या चीज़ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस तरह की ज़रूरी भी है हनान कि हम लोग अपने जो टैलेंट्स हैं, अपने जो हुनर हैं डिफरेंट तरह के, उनको हमेशा ट्राई करते रहा करें कि कोई नई चीज़ें जो हैं हम अपनी हैबिट्स के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर ऐड करें। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं इन चीज़ों में, लेकिन हाँ, सेफ्टी इज़ अ फैक्टर जिसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि आज हम बात करें एक हैवी बाइक एक्सीडेंट के बारे में, जहाँ पे एक शख्स जो है उन्होंने हैवी बाइक पर कुछ स्टंट्स करने की कोशिश की और उसकी वजह से उनका
का एक्सीडेंट हो गया। तो सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये दिमाग में रखें कि चाहे हम कोई भी चीज़ कर रहे हों, चाहे वो थ्रिल के लिए हो, चाहे वो हुनर के लिए हो, लेकिन हम लोगों ने ये माइंड में रखना है कि हम लोगों ने सेफ भी रहना है, अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखना है और दूसरों की भी। जैसे कि हनान हम वीडियो दिखाते हैं अपनी ऑडियंस को। बिल्कुल, वीडियो आपको पहले दिखाते हैं और उसके बाद उस पर तबसरा करेंगे। बिल्कुल हनान, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी हैवी बाइक वगैरह जो होती है, हमने कई दफा सड़कों के ऊपर भी देखा है पाकिस्तान में कि लोग जो है हैवी अपनी जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं उन पे भी स्टंट्स कर रहे होते हैं। लेकिन सेफ्टी बहुत जरूरी है, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी जो थ्रिल वगैरह वो एक तरफ है, अगर वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, किसी ट्रेनर्स के साथ, किसी सड़क पर नहीं बल्कि किसी स्पेसिफिक एरिया में किया जाए तो वो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन सड़कों पर इस तरह की चीजें करना, जैसे कि आपको पता है कि ये जो जिस इंसिडेंट की हम बात करें और हमारी ऑडियंस को स्क्रीन पर नजर भी आ रही होगी कि जी, आप ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि एक हैवी बाइकर है और वन व्हीलिंग कर रहा है और ये एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह फातिमा हुआ और इंतहाई बुरी तरह। कई लोग इस तरह से पहले भी पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मेंस देते हुए ज़रा यो बॉय बनने के चक्करों में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और इवन फातिमा, मैं भी बाइक राइडिंग करता हूँ और हमारा ग्रुप भी है। पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इस चीज़ के कि बाइकिंग जब भी आपने करनी है, खास तौर पे स्पेशली हैवी बाइक पे जब आपने सवार होना है, तो उसके लिए जैकेट्स, हेलमेट और इसके साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जितने होते हैं, जिसके अंदर ग्लव्स, शूज, हर चीज लाजमो मलजूम करार दिए जाते हैं। सड़कों के ऊपर तो एक ये हैवी बाइक स्टंट्स जो है वो करने ही नहीं बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और ओवर स्पीड करना और आप इस तरह के एक्सीडेंट्स आप टाइम में वापस नहीं जा सकते हो। आपकी जिंदगी एक दफा, और स्पेशली अपनी फैमिली का सोचें, उन लोगों का सोचें जो आपसे प्यार करते हैं। तो कुछ मिनटों के फन के लिए, थ्रिल के लिए, कुछ वीडियोस बनाने के लिए जो आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, उसके लिए अपनी जिंदगी को रिस्क करना या किसी और की जिंदगी को रिस्क करना बिल्कुल भी सही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खबर कल जो है वो शहर फैसलाबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे पंजाब के लिए सुनने को मिली। बल्दियाती इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोबारा से बहाल कर दिए गए। 58,000 बल्दियाती नुमाइंदे थे जो कि पंजाब के अंदर मौजूद थे। गवर्नमेंट के बनते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनको उतार दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक दोबारा से इनको बहाल कर दिया गया है। मेयर फैसलाबाद भी बहाल हुए और उनके साथ साथ जितने फैसलाबाद के चेयरमैन साहिबान थे, डिप्टी मेयर साहिबान थे, वो भी बहाल हुए। कल फैसलाबाद के अंदर जश्न का समा था और ढोल की थाप पे रक्स किए जा रहे थे, नोटों की बारिश की जा रही थी, कारकुनान जश्न मना रहे थे। उनका कहना था कि अब कमर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टूट गई है क्योंकि बल्दियात का इदारा बहाल हो गया। और इसके साथ साथ यहां पे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे मसाइल जो गली मोहल्लों के थे वो भी अब दूर होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा बल्दियाती नुमाइंदगान का कहना है। उनका ये कहना है कि अब दोबारा से सोलंग, पीपीसी रोड्स और इसके साथ साथ सीवरेज के जो मसाइल हैं गलियों के, उनको खत्म करेंगे। तो ये था जनाब बल्दियात की सूरत हाल। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त जो है वो हो चुका है। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें बहुत ही जानी मानी पेंटिंग आर्टिस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है, इसके अलावा फिटिफ की हेड भी रह चुकी हैं, मेरी मुराद तहमीना अफजल साहिबा से। तो वेलकम करते हैं मैडम आपको शो के अंदर। मैडम, आज आपके बहुत सारे फन पारे, आपके जो पेंटिंग्स हैं वो भी हमने शो के अंदर लगा रखी हैं। क्या सोच आई आपको जब भी आप पेंटिंग करती हैं? तो वो एक होता है ना कि शुरू पे जब कोई स्टार्ट करता है तो हाथ तो सेट नहीं होता उसका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ उसे जो है वो काफी अच्छा कर लेता है। और सोच की अक्कासी भी एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स के जरिए ही करता है। आपने कब स्टार्ट की, कितनी देर होगी आपको पेंटिंग करते हुए, इस हवाले से बताइए। बेसिकली मैं तो टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, लेकिन ये कि पेंटिंग हमेशा से एक मेरी हॉबी रही और मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा है। तो बस अभी ये कुछ लास्ट ईयर से मैंने ज़रा फ्रिक्वेंटली काम शुरू किया। कुछ ये पेंडेमिक का था, कुछ एक और मेरी फैमिली में बहुत बड़ा एक लॉस था। बिल्कुल। तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में थी, परेशानी में थी। तो लेकिन मैंने इस परेशानी को अपने ऊपर सवार नहीं किया। मैंने ये किया कि मैं उसको पॉजिटिविटी के साथ मैं उसको कैनवस पे ले आई। तो आप मेरी पेंटिंग्स में आप देखिएगा कि आपको ज़्यादातर जो है वो नेचर से रिलेटेड चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत हमारी ये जो पूरी कायनात है और स्पेशली नेचर बहुत खूबसूरत है। तो वो मुझे हमेशा से बड़ी अपील करती रही। अच्छा, वैसे मैडम नेचर की जब भी बात करते हैं पिछले दिनों, क्योंकि
کلچر ڈے بھی سیلیبریٹ کیا گیا پنجاب کے اندر، اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کلچر ڈے جو ہے کلچر منسٹر کی طرف سے انوگریٹ کیا گیا. میں یہاں پہ پینٹنگ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے گاؤں کا منظر جو ہے اس پینٹنگ میں بڑا زبردست طریقے سے، کہ ایک ندی بہہ رہی ہے اور اس کے قریب ایک کچی سڑک جو کہ گاؤں کے اندر بہت دیکھنے کو ملتی ہیں وہ گزر رہی ہے، اور ہریالی ہے، ہر طرف درخت بھی ہیں، چھاؤں بھی ہیں، کھیت بھی ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. آپ کیا کہیں گی کہ ہمارے گاؤں کو دیکھا جائے، اگر جتنے بھی ہمارے فیصل آباد کے ارد گرد کے گاؤں ہیں، یہاں پہ ڈھلتی شام کے منظر دیکھنے لائق ہوتے ہیں. فصلوں کے پیچھے جب سورج چھپ رہا ہوتا ہے، شرما رہا ہوتا ہے، تو وہ جو منظر ہوتا ہے نا وہ بڑا دلکش ہوتا ہے. تو کس طرح سے آپ پینٹنگز میں ان کو اتارتی ہیں؟ کیا ان کی اس سے پہلے آبزرو کرتی ہیں، آپ آبزرویشن کو سٹرونگ کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی آبزرویشن بہت سٹرونگ ہونی چاہیے، کیونکہ سم ٹائم آپ کے پاس ہر وقت وہ سین نہیں ہوتا. اگر آپ کی آبزرویشن سٹرونگ ہے تو آپ کے مائنڈ میں وہ سارے لینڈسکیپس چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹریز کی کیا پوزیشن ہے، شام کے وقت کیا ہے، مارننگ کے وقت کیا ہے، شیڈوز کیسے ہے. تو میرا یہ تھا کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کا کلچر، اسپیشلی جو ہمارے ولیج سائٹ ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. انٹرنیشنل دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ وغیرہ اور اس طرح کے جو ہمارے ہیں سارے ایریاز، وہ اپنے ماؤنٹینز اور اس بیوٹی سے، لیکن ہمارا جو کلچر دیہات کا ایریا ہے، آپ اسپیشلی دیکھیں جب یہ سرسوں کا موسم ہوتا ہے تو اتنی خوبصورت وہ سرسوں کے جو شیڈز ہوتے ہیں، اور اس میں ایسے مطلب میں تو بینگ این آرٹسٹ اس کو کہتی ہوں کہ گرین کے ویریس شیڈز ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے گرین میں بھی اتنی ورائٹی ہے کہ اگر آپ بیک پہ درخت کو دیکھیں تو وہ ڈارک گرین ہوتے ہیں، پھر اس سے لائٹ، پھر اس سے سارا. تو ماشاءاللہ یہ، اور ہم لوگوں کو ایک عام اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اس چیز کو سوچے تو واقعی آپ کو ہر جگہ پہ خوبصورتی نظر آئے گی. ایک اور بات یہ کہ آپ کا جو برین ہے، آپ کا دماغ جو ہے، آپ کی سوچ خوبصورت ہونی چاہیے، تو ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے. بالکل. اور آپ بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے اپنے ڈپریشن سے کوپ کرنے کے لیے، یا آپ کی جو پرسنل لائف کے اندر کچھ ڈیفیکلٹیز تھی ان سے کوپ کرنے کے لیے پینٹنگ کو جو ہے سٹارٹ کیا یا اس پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کیا. تو بہت سارے لوگ، بہت ساری آڈینس جو ہماری دیکھ رہی ہے، آئی ایم شیور کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں آج کی دنیا میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آج کی زندگی میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو کچھ لوگ جو کہ آئی ایم شیور اپنی، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو آئی تھنک لوگوں کے پاس وقت بھی بہت ہے اور کرنے کو بہت کم چیزیں، تو کوئی ایسے لوگ جن کو پریویسلی کوئی ایکسپیرینس نہ ہو تو وہ کس طرح سے پینٹنگ کو سٹارٹ کریں؟ کیا کوئی بیسک ٹپس اگر آپ دے سکتے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے پینٹ کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو آپ اپنے لو سائڈ پہ لے کے جائیں، ایزی چھوٹے سائز میں اس کو ڈرا کریں. کینوس کے علاوہ آپ اس کو کوئک اسکیچنگ میں آپ اس کو، کسی دن میں انشاءاللہ آؤں گی تو یہاں پہ ڈیمونسٹریٹ کروں گی کہ آپ کیسے ایزیلی پینٹنگ بنا سکتے ہیں، سارٹ آف ورک شاپ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو آپ کی اپنی، آپ کسی کو کاپی نہ کریں. سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی تھاٹ ہے. اب جیسے آپ یہ والی میری پینٹنگ دیکھیں تو اس میں میں نے یہ بیک گراؤنڈ ڈارک کی ہے. بیسیکلی یہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈپریشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ڈارک سائڈ ہوتی ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپیرنٹلی میں نے اس میں فلاور ایڈ کی ہیں جو کہ وائٹ کلر، بلو کلر کو ایڈ کرے، جو کہ پیس کو، سکون کو ایڈ کر رہے ہیں. تو اپنی جو تھاٹس ہے، اپنی فیلنگز کو آپ پینٹنگ میں اس طرح سے ڈپکٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، یہ فلاور جو اس کی زندگی میں تمام پریشانیوں کے باوجود بھی کہیں کہیں آ جاتی ہے. تو میڈم یہ جو سوچ ہے ان چیزوں کے ذریعے ایکسپریس کرنے کے لیے بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے، اور ایک آرٹسٹ ہی دوسرے آرٹسٹ کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. لیکن ایک عام شخص جو ایگزیبیشن دیکھنے جاتا ہے، جیسے ہماری آپ کی ملاقات بھی ایگزیبیشن پہ ایک دو دن پہلے ہوئی تھی، تو وہاں پہ ایک عام شخص جو جا رہا ہے اس سے ان چیزوں کی اندر کی گہرائی کس طرح سے معلوم ہوگی؟ دیکھیے بیسیکلی خوبصورتی ہر انسان کو پسند ہوتی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک انسٹنکٹ ایڈ کی ہوئی ہے کہ ہمیں خوبصورت چیز ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو دیکھیں جو بھی ایگزیبیشن دیکھنے جاتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی اس میں ایک ڈیپتھ نظر آتی ہے، ایک فیلنگ نظر آتی ہے، ایک انٹرسٹ نظر آتا ہے. ادروائز دیکھیں ہم اپنے اب گھروں میں آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے گھر میں پینٹنگ لگی ہوئی ہے تو آپ کو خود کمفرٹیبل جو ہے ایک انوائرمنٹ فیل ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس جگہ کو خوبصورت، آپ کسی کارنر پہ بیٹھے سکون سے بیٹھے. ایمٹی والز آپ کو تھوڑا سا ڈپریس کریں گی. میں ایک عام
انسان کی یہ بالکل فیلنگ ٹھیک کو بات شو کر کر رہی رہی ہیں ہوں. لیکن وہیں پہ اگر آپ نے کوئی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے تو آپ ضرور بیٹھ کے اس کو تھوڑی دیر آبزرو کریں گے, دیکھیں گے, اور آپ کو کافی سکون ملے گا. تو یہ اینٹی ڈپریشن بھی ہے. ہمارے یہاں اسپیشلی فیصل آباد میں بہت کم ٹرینڈ ہے کہ ہم پینٹنگز کو خریدیں اور ان کو کریں, لیکن آئی تھنک کہ یہ آپ کی ایک طرح کی تھیراپی ہے. آپ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بجائے اگر آپ اپنے انوائرمنٹ کو خوبصورت بنائیں, سراؤنڈنگ کو خوبصورت بنائیں, تو آپ کی آدھی بیماری, کیونکہ دس از مائی اون آبزرویشن, اور میں نے یہ خود اپنے اندر اس چیز کو کیا ہے. ناظرین, یہاں پہ میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ میڈم کے آفس میں آپ جائیں, میڈم کے گھر چلے جائیں, ان کے روم کے اندر دیکھیں تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ذریعے ہر چیز کو ویل مینج طریقے سے آرگنائز کیا ہوتا ہے. پیاری پیاری سی پینٹنگز لگائی ہوتی ہیں اور اپنے روم کو سجایا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور یہ جو ابھی بات کر رہی تھی نا کہ اینٹی ڈپریسنٹ کا یہ کام کرتی ہیں, تو اس چیز کا میں عینی شاہد ہوں کہ میڈم نے جس طرح سے روم کو سجایا ہوتا ہے, بندہ ایک بار اندر جا کے ان پینٹنگز کو دیکھ کے آپ کی اپنی اندر کی جو ڈپریشن ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اتنے خوبصورت منظر جو ہیں ان پینٹنگز کے ذریعے عیاں کر رہی ہوتی ہیں میڈم. تو میڈم, یہ ہنر کس طرح سے, انٹیریئر ڈیزائننگ کا بھی ہنر آپ کے اندر موجود ہے, اور یہ میں نے اچھے سے آبزرو کیا. یونیورسٹی کے اندر بھی ایون آپ کو کوئی بھی روم دیا جائے, آپ اسے بڑے اچھے سے ویل مینج طریقے سے, آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ زبردست سا بنا دیتی ہیں, سجا دیتی ہیں. یہ ہنر کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ بیسیکلی دیکھیے, میں اس چیز پہ ہوں کہ جو آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگی چیزیں ہوں. سم ٹائم آپ کی پرانی چیز کو ہی تھوڑا سا اس کو چینج کر کے آپ اسی میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کو رینیو کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ کے صوفاز ہیں, اب ایک صوفے کو دوبارہ سے پوشش کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ ریلیٹڈ کوئی ایسے کشنز وغیرہ اس پر ایڈ کر لیں. سیکنڈ یہ کہ کوئی پینٹنگ ایک تھیم لے لیں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اب ورلڈ وائڈ جو ٹرینڈ ہے انٹیریئر کا بھی, وہ اس طرح سے کسی ایک ٹاپک پہ, ایک تھیم پہ جو ہے وہ انٹیریئر کیا جاتا ہے. جیسے ہم اپنی ڈریسنگ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک تھیم ہوتا ہے, تو انٹیریئر کا بھی جیسے تھیم ہے, آپ اس کو سپرنگ کا تھیم لے لیں, آپ فلورل پہ کر لیں, آپ آٹم پہ کر لیں, آپ یہ سفاری تھیم جو بڑا آج کل پسند کیا جاتا ہے اس پہ کر لیں. تو اس سے ریلیٹڈ آپ چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں, آپ وہ کر کے اس کو پھر ڈسپلے کر دیتے ہیں. آج کل تو نیوٹرل جو کلرز ہیں وہ بھی بہت ان ہے, اور ان کے ساتھ کمبینیشن یوزلی ہوتا ہے کچھ برائٹ یا اسٹرانگ کلرز کا. کبھی ہم یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جو روم کی والز ہوں گی وہ اتنے برائٹ کلرز کی ہوں گی. بالکل. تو وہ بھی اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک وال جو ہے وہ ایک برائٹ کلر کی کر لیتے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے انٹیریئر اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر لیتے ہیں. تو وہ یہ کہ ڈفرینٹ کلرز کی رکھنے کے بجائے, کیونکہ وہ آپ کے آئی کو ڈسٹرب کرتا ہے, تو جب ایک تھیم, اور جیسے آپ کا اسٹوڈیو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے, آپ نے بھی اس میں ایک کلر کو کیا ہوا ہے, ایڈ کیا ہوا ہے, اور اسی سے وہ بڑا انٹر ریلیٹڈ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑا اچھا انٹیریئر آپ کے اس کا ہے. تو اسی طرح ہر جگہ کا اسی حساب سے اگر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو بہت ساری آڈینس اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہوگی وہ بھی اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز ایڈ ضرور کرنا چاہیں گے. وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے جو لیونگ روم ہے یا بیڈ روم ہے یا کوئی ڈائننگ روم ہے اس کو جو ہے اور بیٹر بنا سکیں. تو کیا ایزی ٹیکنیکس اگر آپ کوئی بتا سکے جو آج کل ٹرینڈی بھی ہوں, اور جیسے کہ آپ نے کہا بچت بہت ضروری ہے, مجھے پتا ہے ہر ہاؤس وائف, ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ پیسے جیسے بھی بچا سکتی ہو وہ ضرور بچائیں. تو کوئی ٹپس اگر آپ دیں کہ کس طرح سے ڈیکوریٹ بھی کیا جا سکے, اور کیا چیز ٹرینڈ میں ہے ابھی جو بھی آڈینس دیکھ رہے ہیں ان کے لیے. اچھا دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کا کوئی روم کا سائز چھوٹا ہے, یا آپ کا لیونگ روم ہے یا آپ کا ڈائننگ روم ہے, تو اس میں آپ کنسول کے ساتھ آپ میرر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرر کے لیے بہت ضروری یہ نہیں کہ بہت ہیوی فریم ہو, کوئی بڑا سا اچھا سا ڈیسنٹ سا ڈیلیکیٹ سا اس کا فریم کر کے آپ کنسول کے نیچے. میرر کا جو سائز ہے وہ کتنا, وہ آپ دیکھ لیں, اس کا سائز 4 فیٹ ہو جائے, 4x2 کا ہو جائے, اٹس اینف اکارڈنگ ٹو یور روم. تو اس پہ یہ کہ ایک ڈیپتھ آئے گی, اور ایک روم جو ہے وہ اس کی بڑا لگے گا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ کنسول بڑا آپ کو ایزی رہتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جیسے ڈائننگ روم کو آپ دیکھا جائے تو اس کے اندر اوپر آپ اپنے جب آپ کے گیسٹ آئے تو اس میں آپ اس میں اپنی کھانے کا سامان, ڈشز وغیرہ رکھ سکتے. اسی طرح لیونگ روم میں بھی بہت زیادہ ہیوی جو ہے نا فرنیچر اور ہیوی چیزیں آپ بالکل نہ کریں, اکارڈنگ ٹو یور
روم سائز ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ. نہیں ہمارے تو یہ رواج ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا بڑے صوفہ جو ہے تو وہ ایک تو روم کو بھی کافی زیادہ وہ کر دیتا ہے, کنجسٹڈ کر دیتا ہے, اور دوسرا اس میں بالکل بریدنگ اسپیس نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے جو آپ فرنیچر کی آپ کی جو چوائس ہے وہ آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ جو آپ کے روم کے سائز کے مطابق ہو. اور دوسرا یہ کہ جو نئے گھر بنانے والے ہیں تو ہر کمرے کا ایک ڈفرینٹ کلر ہونا چاہیے, ڈفرینٹ کلر کمبینیشن اور ڈفرینٹ تھیمز ہونے چاہیے. تو اس سے پھر یہ کہ آپ کا جو ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ, جیسے براؤن ہے تو سارے پورا گھر میں براؤن نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو آپ ویریشن کریں کہ ڈفرینٹ کرتا, کہ آپ جس روم میں بھی جائیں آپ کو اپنا, ضروری نہیں کہ آپ نے گیسٹ کے لیے کرنا ہے, دکھانے کے لیے کرنا ہے. ایون میڈم اب تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنا گھر بناتے ہیں تو اسپیشلی انٹیریئر ڈیزائنرز ہائر کرتے ہیں کہ ہمیں مینج کرنے کا پتہ نہیں چل رہا, آپ صرف یہ بتائیں کہ چیزیں مینج کس طرح سے کرنی ہے, کس کس جگہ پہ اور کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں. تو اس کے لیے بھی ایک مکمل اب فیلڈ بن چکی ہے, لوگ بڑے پیسے ارن کر رہے ہیں. اس فیلڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہی فیلڈ ہے جیسے میں بھی آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹیریئر ڈیزائنر کوئی ہائر کریں, اس کے لیے آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے لائٹ افیکٹس بہت زیادہ آپ کے روم میں ہوتا ہے کہ برائٹ لائٹس میں کر لیں یا یلو میں کر لیں یا ڈے لائٹس کے افیکٹ ہوتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ جو پلانٹس ہیں, جو ہمارے انڈور پلانٹس اور آؤٹ ڈور پلانٹ, یہ بہت فیسینیٹ کرتے ہیں, تو یہ بھی گھر کی ڈیکوریشن میں ان کی بہت ہیلپ ہے. اور سیکنڈ یہ کہ پینٹنگز کے ساتھ, اس لیے نہیں کہ میں خود آرٹسٹ ہوں, پینٹر ہوں, تو میں اس لیے نہیں, جسٹ ایز اے انٹیریئر ڈیزائنر میں کہوں گی کہ پینٹنگز بہت زیادہ جو ہے وہ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. تو اسی طرح جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ اکارڈنگ ٹو دا کلر اسکیمز, آپ اس میں انہی کلر اسکیمز کے حساب سے آپ پینٹنگز کی کلیکشن کر کے سرچ کر کے وہ آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں. یہ آپ کلر اسکیمز کی بات کر رہی تھی, اب دیکھیں جیسے میرے جیسا کوئی اگر بندہ ہو, اس کو نہ کلر اسکیمز کا اتنا پتا ہو, اور آئی ایم شور میری آڈینس جو ہے وہ زیادہ جانتی ہے کلر اسکیمز کے حوالے سے, آپ ان سے بھی زیادہ جانتی ہوں گی. تو اگر آپ سجیسٹ کریں کوئی کلر اسکیم اسپیسیفکلی لیونگ روم کے لیے یا بیڈ روم کے لیے. اب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کی چوائس پوچھوں گی کہ آپ کو کون سے کلر پسند ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ایز اے کلائنٹ آپ مجھے ایک دو بتائیں گی کہ جی مجھے بلو کلر پسند ہے, یا مجھے لائٹ پیچ کلر پسند ہے, یا کچھ اس طرح کا. تو پھر سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی وال کو اسی حساب سے پینٹ کرنا ہوگا. اب یہ کہ جیسے پیچ کے ساتھ آپ چاہ رہی ہیں کہ وال لائٹ ہے تو اس کے ساتھ کوئی کنٹراسٹ ہو, بالکل ٹھیک ہے, تو پیچ کے ساتھ آپ کو گرے کلر کا کنٹراسٹ بہت اچھا لگے گا. بیک گراؤنڈ اگر آپ کی پیچ ہے تو آپ کی جو فرنیچر ہے وہ گرے کے ڈفرینٹ شیڈز کے ساتھ ہو جائے, اور اس کے ساتھ آپ پنک ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. جیسے کسی جگہ پہ آپ فلاور کی ڈیکوریشن کرنا ہو تو آپ پنک کلر کے جو ہے فلاورز وغیرہ وہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے تھوڑا سا جب آپ ایک چیز بیک گراؤنڈ کو کہیں گے تو اس کے ساتھ پھر کنٹراسٹ اس کے تھوڑے سے آپ فرنیچر کریں گے تو وہ زیادہ اٹریکٹ کرے گا. یہ بہت مزے کا آپ نے کمبینیشن بتایا, اینڈ آئی ایم شیور یہ لائک ایک سیکرٹ پتہ چل گیا مجھے, میں یہ ٹرائی کروں گی اپنے گھر پہ. ضرور. اور اس کے علاوہ آئی تھنک انٹیریئر ڈیزائن یا آرٹس جو ہوتے ہیں اسپیسیفکلی وہ کمپیریٹیولی مشکل فیلڈز سمجھی جاتی ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ ترقی نہیں ہے, ان کے اندر آپ اتنا پیسہ نہیں کما سکیں گے جتنا دوسری فیلڈز کے اندر کمپیریٹیولی کما سکیں گے. اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے یہ جو فیلڈز ہیں ان کو اوائڈ کر جاتے ہیں. ان کا شوق ہوتا ہے, ان کا پیشن ہوتا ہے, لیکن وہ ان میں نہیں جاتے. تو کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی کے اندر, اگر آپ فار ایگزامپل انٹیریئر ڈیزائنر بننا چاہ رہے ہیں یا آپ آرٹس کے اندر پینٹنگز کے اندر جانا چاہ رہے ہیں, تو کتنا ضروری ہے کہ آپ کی ایجوکیشن بھی بیچلرز یا ماسٹرز جو ہے اس میں ریلیونٹ ہو, یا کافی ہوگا کہ اگر آپ کوئی کورس کر لیں بعد میں یا ساتھ ساتھ کیری آن رکھیں. اس حوالے سے کیا چیز ہے جو کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے اس فیلڈ میں آگے جانے کے لیے؟ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ نے اس کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کرنا ہے تو اس میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی ایجوکیشن کے ساتھ ہی آپ کو آگے فردر. اور دوسرا یہ کہ ڈیفینیٹلی جو ٹیچرز ہیں جو ان کو پڑھانے والے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ایک نیچرل تو سب میں ہوتا ہے, کسی نہ کسی کو شوق ہوتا ہے, کسی کو فیشن ڈیزائنر کا شوق ہوتا ہے, ڈیزائننگ کا, کسی کو ٹیکسٹائل میں. تو سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ ہونا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد ریلیونٹ انسٹیٹیوشن بہت ہیلپ کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس میں یہ کہ ان کے پالش ہو جاتے ہیں, اور جو مطلب آپ 4-5 سال میں جو ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اتنا زیادہ آپ لرن کرتے ہیں, نیشنل انٹرنیشنل ٹرینڈز وغیرہ, تو یہ ضروری ہے. اور جو یہ بات ہے کہ جاب کا یا کیریئر کا, تو میں سمجھتی ہوں اس وقت ٹاپ پہ
ڈیزائنر جو ہے نا بالکل ڈیزائنرز کو ٹیکسٹائل کے اندر بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایون فیشن میں اور لرنڈ لیبر جو ہے یا پھر لوگ جو ہیں لوگوں کو مل ہی نہیں پا رہے. ایون ٹیکسٹائل آنرز بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی اس وقت ضرورت ہے، اور بہت سارے ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ اب خواتین مردوں سے زیادہ کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس اچھی پوسٹ مردوں سے زیادہ ہیں. تو اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فیلڈ جو ہے اس میں بھی اب بوم آ رہا ہے. لیکن میں آپ سے، کیونکہ آپ ہیڈ بھی رہی ہیں فٹو کی، تو میں اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے کی نسبت اب کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس فیلڈ کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آج سے 5 سے 10 سال پہلے دیکھا جائے تو زیادہ تر گھر والوں کی لوگوں کی یہی خواہش ہوتی تھی بیٹا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، تو اب اس فیلڈ کی طرف بھی رجحان بڑھنا شروع ہو گیا ہے. کتنا فرق ہے؟ میں سمجھتی ہوں 100% ڈفرینس آیا ہے، کیونکہ جب میں 13 ایئرس میں نے وہاں پہ ایز اے ہیڈ رہی ہوں تو شروع میں ہمیں بہت مشکل سے ہائرنگ کرنی پڑتی تھی اور کم آتے تھے اسٹوڈنٹس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. لیکن اب یقین کریں کہ میکسیمم جتنی سائنسز کے سبجیکٹ میں آتے ہیں اسٹوڈنٹس کی انکوائریز آتی ہیں یا اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، سائڈ بائی سائڈ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی. تو اور اسی وجہ سے ہم نے اب ایوننگ پروگرام بھی 2 سال ہوئے اسٹارٹ کی ہے، اور ماشاءاللہ ایوننگ میں بھی اسی ریشو سے اسٹوڈنٹ ہے. ہمارے چاروں ڈسپلنز میں نا ہمارے پاس ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے، فیشن ڈیزائننگ ہے، گرافک ڈیزائن ہے، اور یہ جو ہے پینٹنگ ہے. تو یہ فیشن، ٹیکسٹائل، گرافکس اینڈ پینٹنگ میں مطلب ٹاپ لیول کے مارننگ ایوننگ میں اسٹوڈنٹس ہیں. بالکل بالکل. اور یہ وومن ریشو کس طرح کا ہے کہ مطلب کیا لڑکیاں بھی اس طرف آ رہی ہیں؟ نہیں 50-50 ہے، لڑکے بھی اسی طرح اور لڑکیاں بھی. مطلب لڑکیاں بھی ہمارے اس میں ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری 100% جاب پلیسمنٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی، ہماری یونیورسٹی کی، کہ ابھی ہمارے اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو فوراً ہی ان کو جاب جو ہے وہ آفر ہو جاتی ہے، اور اپنی فیلڈز میں سب ماشاءاللہ بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. میڈم تہمینہ افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے. میڈم ویسے بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ بہت عجیب و غریب چیزیں جو آرٹسٹوں کی ہوتی ہیں وہ ملینز آف ڈالرز میں بکتی ہیں. اب ریسنٹلی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز بڑی فیمس ہوئی کہ ایک آرٹسٹ تھا، اس نے بلینک پیج کے اوپر جا کے بنانا کو چسپا کر دیا، اور وہ بھی کئی تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوئی. آپ کیا کہیں گے، آرٹسٹوں کی چیزیں اتنی مہنگی کیوں بکتی ہے؟ کیا یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یا پھر واقعی ہی میں فن لور جو لوگ ہوتے ہیں جو آرٹسٹوں سے ان کے کام سے محبت کرتے ہیں وہ اتنا پیسہ خرچتے ہیں؟ بیسکلی دیکھیں، جو کریٹر ہے یا آرٹسٹ ہیں، کوئی نئی چیز، آئیڈیا جب بھی آپ جو پہلے کبھی کسی نے کوئی کام نہ کیا اور جب وہ کیا جائے وہ ہمیشہ اپیل کرتا ہے. تو اسی طرح ہی جب ایک نئی چیز پہلی دفعہ آن ایئر آتی ہے یا لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ایک نیا آئیڈیا ہوتا ہے. اب اس میں جو اس نے اس طرح سے بلیک پیپر پہ جو آپ بتا رہے بنانا اس نے پیسٹ کیا، تو اس کے پیچھے اس کا کوئی کانسیپٹ تھا، کوئی آئیڈیا تھا، آئیڈیالوجی وہ اٹریکٹ کی. اور اس کی بس یہ ونس ایک آئیڈیا جب ایک دفعہ بنا وہ دوبارہ نہیں بنے گا، تو اس کے ایک پرائز جو ہے وہ اس میں اگر بات کی جائے یہاں پہ پینٹرز جو پینٹنگ بناتے ہیں ہمارے پاکستان کی نسبت اگر باہر یو کے یا امریکہ وغیرہ میں دیکھا جائے، پینٹرز کو، آرٹسٹ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی پینٹنگز کو ملینز آف ڈالرز میں خریدا بھی جاتا ہے. بالکل بنسبت پاکستان یہاں پہ دیکھا جائے آرٹسٹ بہت اچھی اچھی پینٹنگز بناتے ہیں، ایون کئی پینٹنگز بنانے میں مہینوں بھی لگ جاتے ہیں. اس کے باوجود اس کے عوض ان کو جو معاوضہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. معاوضہ بھی تب ملے گا نا جب کوئی بائر ہوگا، بائر تب ہوگا جب کوئی سمجھنے والا ہوگا، سمجھنے والا وہاں ہوگا جہاں شعور ہوگا، اور شعور وہاں ہوگا جہاں علم ہوگا، اور علم وہاں ہوگا جہاں پہ علم سکھانے والی گورنمنٹ ہوگی یا پھر بچوں کو علم دیا جاتا ہوگا. تو ہمارے معاشرے میں یہ قدغن جو ہے یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں اس طرح سے بہتری نہیں آ رہی جس طرح سے ایک مہذب معاشرے کے اندر آنی چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں اس حساب سے جو آرٹ ہے اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی.
اور واقعی یہی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ کے لیول پہ یا اس سطح پہ اگر آرٹسٹ کو پذیرائی دی جائے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے تو اس کو ضرور ہم بھی جیسے آپ نے اگزامپل دیے کہ وہاں پہ کیا جائے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر ٹرینڈ ہے کہ پیسہ جمع کیا جائے. آپ باہر دیکھیں جیسے شعور کی بات کی جائے تو وہ لوگ پیسہ جمع نہیں کرتے. ان کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ چاہے ملینز میں ہو وہ اس کو فوراً پرچیز کر لیتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. لیکن یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے, کہتے کہ ہم 20,000 کا 2 لاکھ کا 4 لاکھ کا کپڑا تو پہن لیں لیکن 20,000 کی ہم نے پینٹنگ نہیں خریدنی. وہ بھی ان کو 20,000 بھی بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک انٹرسٹ کی بات ہے, ایک شعور کی بات ہے. لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ضرور ایک میرے ذہن میں ابھی سوال آیا, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا چیز ہے جو کہ پینٹنگ کو مہنگی بناتی ہے؟ مطلب پینٹرز تو سب ہیں, ایک بہت ہائی فائی کوالیفائڈ پینٹر ہے, اس کی پینٹنگ ملینز آف ڈالر میں, اور ایک جو نارمل پینٹر ہے اس نے بھی ویسے ہی تیار کی ہو تو وہ چند ہزار کی ہوتی ہے. مونا لیزا کی جیسے پینٹنگ ہے یا دیگر پینٹنگز ہیں وہ بڑی فیمس ہے اور ملینز آف ڈالرز میں بکتی ہیں. تو اس میں کانسیپٹ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ کیا سوچ کی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بڑے پینٹر؟ سوچ کی بھی ترجیح ہے, لیکن جب ایک آرٹسٹ کام کرتا ہے تو اس کا ایک نام بن جاتا ہے. ایک جیسے اب چغتائی ہو گئے یا استاد اللہ بخش ہو گئے یا مونا لیزا کی بات لینارڈو ڈیونچی, اب یہ کروڑوں اربوں ڈالر میں بھی, کیونکہ انہوں نے اتنا کام کیا, اتنا ایک سگنیچر ہی کافی ہوتا ہے. ایک یعنی نام بکتا ہے پھر کام نہیں بکتا. کوئی شک نہیں کہ ابھی یہ چیز ہے کہ نام جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا, آپ کا کام ہوگا, آپ نے ایک لکیر بھی ڈالی ہوگی پینٹنگ میں تو لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے, یہ کیونکہ ان کے نام کا ہے. تو یہ ٹرینڈ تھوڑا آہستہ آہستہ بھی ہے. سیکنڈ یہ کہ جو آرٹ لور ہیں, ہمارے ہاں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو جیسے نام والی بات ہوگی, دوسرا جو آرٹ لور ہے اس کو آپ کی ایک سٹروک میں ہی کوئی نہ کوئی اس کو ایسی چیز اپیل کرے گی کہ وہ کہے گا کہ نہیں بس یہ میں نے ہر حال میں پینٹنگ لے. کیونکہ دیکھیں میں اگر کوئی پینٹنگ بناتی ہوں نا تو وہ ایک دفعہ بنے گی, دوبارہ مجھ سے نہیں بنے گی. جو آپ کی اپنا ہاتھ کا کام ہوتا ہے, جو آپ پینٹر ہوتا ہے وہ دوبارہ وہ چیز نہیں بنا سکتا. تو یہ ایک بس ونس ایک آپ کا سمجھ لیں کہ ایک آپ کا یہ ایک خاص اسپیسیفک جو ہوتی ہے نا وہ پینٹنگ ہوتی ہے, وہ دوبارہ اس کی ریپیٹیشن نہیں ہو سکتی. بالکل. تو بیسیکلی میں خود اگر مجھ سے کہا جائے تو یہ جیسے ایک ماں کو بچوں سے پیار ہوتا ہے, تو میرے لیے ہر پینٹنگ اتنی اہمیت ہے کہ جب یہ سیل ہو جاتی ہے تو میرے ذہن میں رہتا ہے کہ نہیں وہ دوبارہ تو بننی نہیں ہے, اور ایک اٹیچمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میرے لیے تو ہر پینٹنگ جو ہے وہ ویلیویبل ہے. اسی طرح جو آرٹ کو سمجھتے ہیں وہ ایک سٹروک کو بھی, ایک کلر کو بھی, ایک لائن کو بھی وہ ان کو اپیل کرتی ہے. ان کی اپنی اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, کوئی ان کا ہوتا ہے جو خریدنے والے ہوتے ہیں. بالکل. تو جو پینٹر کے کلیکٹرز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ابھی پاکستان میں کافی لوگ ایسے ہیں, کراچی میں آپ دیکھیں, اسلام آباد میں دیکھیں, لاہور میں بہت زیادہ پینٹنگ, ان کو نے تو پورے اپنے جو گھر ہیں وہ انہوں نے ڈیفرنٹ آرٹسٹ کے کام سے جو ہے وہ سارے ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہیں. اور وہ جہاں جاتے ہیں ایگزیبیشن ہوتی ہے تو وہ پہلے اپنی جا کے وہ پرچیز کر لیتے کہ جی ہمارے لیے ہے, چاہے وہ کتنے میں ہی ہوں. تو لیکن یہ کہ بیسیکلی یہ چیز آپ کو جیسے آپ میوزک سنتے ہیں تو ایک آپ کو سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے, آپ اس ٹائم کو انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح یہ آرٹ کے جو ہر شعبہ جات ہیں, چاہے وہ میوزک ہو جائے, چاہے وہ ایکٹنگ ہو جائے, چاہے وہ پینٹنگ ہو جائے, یہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے. اور یہ بڑا ضروری بھی ضروری ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں جتنا یہ ڈپریشن کا دور گزرا ہے, یہ کرونا اور یہ سارے ہمارے جو حالات ہیں, ان میں یہ چیزوں کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک ہماری گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا نا زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. چاہے ایس او پیز کو ہم فالو کر کے پینٹنگ ایگزیبیشن, کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے جب کوئی وزٹر وہاں آئے گا اور وہ پینٹنگ دیکھے گا تو اس کے ذہن سے جو ڈپریشن ہے یہ ساری چیزیں وہ نکل جائیں گی, اور گھر آ کے بھی ان کو وہ چیزیں یاد رہیں گی. ویسے میڈم بائر ہیں ان کے؟ جی بالکل ہیں. کتنا آپ کو فرق پچھلے 5 سالوں سے نظر آ رہا ہے؟ پہلے سے بہت فرق ہے, کیونکہ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ لوگ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, اپنی ڈریسنگ کو میں اپنے آپ کو تھوڑا آپ دیکھیں پچھلے سالوں سے چینج آیا ہر چیز میں. میڈم موسٹلی جو میں لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں, بڑے مالز کے اوپر پرنٹڈ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم پیسوں میں بھی مل رہی ہوتی ہیں اور بڑے فائن ریزلٹس بھی ان کے ہوتے ہیں. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے پرچیز کر کے روم میں لگا لیا جائے. اب لائیو پینٹنگ کا حساب وہ نہیں ہوتا, اس پہ محنت درکار. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ ایک ایکسکلوسیو پیس ہوتا ہے.
ریپلیکاز تو آپ کو بہت مل جائیں گے پرنٹنگ فارم، لیکن ایک جو آپ ان پینٹنگز میں دیکھیں جو ایک سٹروک ہے، جو کلرز ہے، مطلب تصویریں خود بولتی ہیں، تو وہ پرنٹ میں، اور پھر ایک پرنٹ 10 گھروں میں لگا ہوگا، ڈفرینٹ جگہوں پہ نظر آئے گا. اب یہ پینٹنگز ہیں، یہ ایک ایکسکلوسیو ہے، یہ آپ کو کہیں کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گی. اور اس میں جی فاطمہ، میں اصل میں نا دیکھیں جب ہم یہ بات کر رہے تھے نا وائب کی اور ریلیکسنگ چیزوں کی، سب سے صحیح جو پینٹنگ ہے جو آپ کو کام فیل کرائے، جو ریلیکس فیل کرائے، بیکاز اتنے سارے آپشنز ہیں. مجھے تو پھول بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، مجھے لینڈسکیپ بہت اچھا لگ رہا ہے، ڈفرینٹ کلرز بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن سب سے سودنگ انوائرمنٹ اگر آپ نے کریٹ کرنی ہو تو یہ کون سی لینڈسکیپ اچھا رہے گا، فلاورز اچھے رہیں گے، کیا چیز ہمیں اپنی سراؤنڈنگز میں انکارپوریٹ؟ سب سے پہلے بات کہ ہر انسان کا ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اپنے انٹرسٹ سے ہی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے میرا انٹرسٹ زیادہ تر نیچر میں ہے، کئی لوگوں کو کیلیگرافی بڑی پسند ہے، کئی لوگوں کو اسٹل لائف بڑی پسند ہے، کئی ایک کو ہیومن فگرز، جو ہیومن فیسز وغیرہ جو پورٹریٹس ہوتے ہیں وہ پسند ہے. میں اس پہ نہیں بات کر سکتی کیونکہ ہر ایک کا انڈیویجول انٹرسٹ ہے. ہر انسان اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ اپنے لیے جو ان کے لیے ریلیکسنگ انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرتا ہے. بالکل، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے موڈ کے حساب سے چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل کرے. تو بہت شکریہ میڈم آج کے شو میں آنے کے لیے، آپ کی پینٹنگز نے ہمارے شو کو 4 چاند لگا دیا. ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. سر وہ بلیک گولف ہے، مشروم ہے، دل پکل ہے اور تکا چکن ہمارے پاس. اس کو ہم نے چوپ کیا ہوا، اسی کو اندر اسٹفنگ کے اندر ڈال کے اس کو ہم رول کرنے کے بعد پھر اس کو کرم کریں گے. کرم کرنے کے بعد تاج کوکنگ آئل میں سر فرائی کریں گے سر. اور یہ تو بڑی ہیوی قسم کی ڈش ہے جو آج آپ تیار کرنے جا رہے ہیں. آج تو بڑا یمی چیز نکلے گی سر، یمی اور ہیوی بریک فاسٹ ہوگا لگتا ہے آج. تو اسے پکایا کس میں جائے گا سر؟ تاج کوکنگ آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا سر. جناب تاج کوکنگ آئل کے اندر اسے بنایا جائے گا. تاج کوکنگ آئل اور بناسپتی، بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے ڈبل آٹومیٹک پلانٹ پہ. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے، وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی اس کے اندر موجود ہے. وٹامن اے کی بات کریں تو آپ کے ویژن کو کلیئر کرتا ہے، وٹامن ڈی آپ کی کیلشیم ابزارپشن، وٹامن ای آپ کی اوورآل ہیلتھ اور ہیئر فالیکلز کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پہ بھی مثبت اثرات آئیں، تو اس کے لیے آپ کو بازار میں جاتے سب سے پہلے تاج کوکنگ آئل کا انتخاب کرنا چاہیے. جناب ہمارا تو یہی انتخاب ہے، آپ کا انتخاب بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی کھانے پکائے جاتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں تاج کوکنگ آئل میں، تو جناب اس سے اٹھنے والا اروما، اس سے اٹھنے والی مہک جو ہے وہ بڑا زبردست ماحول بنا دیتی ہے. تو یہ تو تھی جناب آج کی ڈش. تو میں چاہتا ہوں آپ ڈش کو تیار کرنا شروع کریں تاکہ ہم اپنی آڈینس کو ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی دکھا سکیں، اور اس کے ذائقے کے حوالے سے تو جناب شو کے بعد ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسا بنا. لیکن البتہ ہمارے شیف یو کے جو ہیں اس معاملے میں کافی ایکسپرٹ ہیں اور چیزیں جو بھی بناتے ہیں باخوب بناتے ہیں. تو جناب تیار کریں اتنی دیر. ناظرین آج ہم جو ہے خاص طور پہ گفتگو جو کریں گے شب برات کے حوالے سے کریں گے. بڑا رحمتوں اور برکتوں والی رات جو ہے وہ آنے کو ہے، اور اس برکتوں والی رات کے حوالے سے یہ بھی میں بتاتا چلوں یہاں پہ لازمی طور پہ کہ حسب نسب سارا پورے سال کا اس رات کے اندر لکھا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس رات کو اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ایک رات کے اندر ہی وہ کئی سو سالوں کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. اور اس پہ تو گفتگو کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی ادارے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب کے اندر بحال ہوئے. 58,000 بلدیاتی نمائندے تھے جن کو اب بحال کیا گیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت. لیکن ابھی بہت سارے شہروں میں تو چارج لے لیا گیا، بہت سارے شہروں میں چارج نہیں لیا گیا. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ فیصل آباد کارپوریشن کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں، ان کے ساتھ ساتھ لاہور بھی آ جاتا ہے، تو اس کی جو کارپوریشن تھی سب میٹروپولیٹن میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. اس وجہ سے جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ اس چیز کا ہوا ہے، یا جو آرڈر دیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کارپوریشن کا چارج دوبارہ سنبھالیں گے. تو میٹروپولیٹن سے کارپوریشن میں جب واپس آئے گی دن ہی یہ چارج جو ہے وہ سنبھالیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ آج یا کل اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. تو ان دونوں موضوعات کے اوپر وقتاً فوقتاً گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے بڑے ہی اہم اور خاص گیسٹ ہیں جن کا تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ آصف رضا قادری صاحب
موجود ہوں گے جو کہ سنی تحریک سے ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں، تو آپ کو جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے شہر کی بڑی جانی مانی پرسنالٹی ہے، کارپوریشن کے حوالے سے سیاست کے اندر اچھا قدم ہے، رکھ رکھاؤ ہے ان کا. غلام بھی کوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو ممبر کارپوریشن ہے، تو آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جناب شو کے اندر. تو پہلے میں قاضی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اور ان سے گفتگو کروں گا، کیونکہ شب بارات کے حوالے سے، اس کی رحمتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور کچھ واقعہ بھی اس رات کا ان سے سنیں گے. تو مجھے پہلے یہ بتائیے گا جناب، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے آڈینس کو، تاکہ پتہ چل سکے، کیونکہ یہ ایک سال بعد جا کے پوری آتی ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے عبادت کر کے گزارنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کو کامیاب کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو اپنی امت کی بخشش کے بہت سارے بہانے عطا فرمائے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار پورے انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں، امام ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو مہینے عطا فرمائے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مہینہ ارشاد فرماتے ہیں. بے شک علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح نبیوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار افضل ہیں، اسی طرح مہینوں میں افضل ترین مہینہ یہ ہے. اور جو آج رات آ رہی ہے شب برات کی رات، علماء فرماتے ہیں کہ پورے سال میں ہر رات ہی بڑی اہم ہے، محترم ہے، رحمت بخشش والی ہے، لیکن لیلۃ القدر جو 27 رمضان المبارک ہے اس کے بعد سب سے اہم ترین رات یہ ہے. سبحان اس رات میں اکثر آج دنیا داری کے معاملات میں ہم بجٹ کا لفظ سنتے ہیں کہ ہمارا دنیاوی بجٹ جو حکومت جون میں اناؤنس کرتی ہے اس میں سارے فیصلے ہوتے ہیں اگلے سال کے. اب تو بد نصیبی سے روزانہ ہی بجٹ آنا شروع ہو گیا دنیاوی معاملات میں، لیکن دینی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بجٹ عطا فرماتا ہے. پورے سال میں جن لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے فوت ہونا ہوتا ہے، جس کو رزق ملنا ہوتا ہے، جو بھی ہونا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس کے فیصلے فرماتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو ہمیں عبادت اور ریاضت میں گزارنا چاہیے. جس طرح بہت چھوٹے چھوٹے آسان ٹوٹکے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ لیں، آج کے دن، کل کے دن، 14، 15، 16 ان تینوں ایام میں آپ روزہ رکھیں. دیکھیں جب آج آپ روزہ افطار کر رہے ہوں گے تو وہ بجٹ والی رات شروع ہو رہی ہوگی، تو اس رات میں آپ روزہ دار کی حیثیت سے داخل ہوں گے. اور جب اگلے رات پھر آپ فجر میں سحری میں روزہ رکھیں گے تو آپ کا جو اینڈ ہے بجٹ والی رات کا وہ بھی روزہ دار کے طور پر ہوگا. اور روزہ دار پر اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آسان نسخہ یہ ہے اس رات میں کہ آپ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں. ویسے تو ہمیشہ ہی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، لیکن جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے ساری رات عبادت، سویا رہے چاہے وہ بیڈ پر، بستر پر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عبادت گزاروں میں لکھتا ہے. تو آج کی رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں. اگر ویسے تو ساری رات ہی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی کمی بھی رہ جائے گی، کوئی کسی وقت نہیں بھی بندہ دین کی طرف انوالو ہوگا، دنیاوی معاملات میں بھی ہوگا، سویا بھی ہوگا کسی وجہ سے، تو ساری رات یہ جو بجٹ کی رات ہے پہلے روزہ داروں میں اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کوئی اتنے بڑے کام اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ آج اکثر دنیاوی معاملات میں ہم اکثر جو اسلام پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اکثر آج دیکھیں 99% لوگ جادو ٹونا ان آفات میں مبتلا ہیں، اور جاہل لوگوں کے پاس، جن لوگوں کو اس چیز کا شعور ہے، اس عمل کی وجہ سے اسلام پر بھی اعتراض ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات بیری کے 7 پتے لیں، ان کو مغرب کے بعد آپ پانی میں اتنا کو بوائل کر لیں کہ پانی نہانے کے قابل ہو جائے، اور اس کو پھر پانی میں ڈال کے آپ نہا لیں. انشاءاللہ سارا سال آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، افات و بلیات اور جادو ٹونے کا اثر نہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ غلام بھی کوان صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے. پہلے تو اوان صاحب بہت آپ کو مبارک ہو، کارپوریشن کیونکہ بحال ہو چکی ہے، اب بہت جلد چارج بھی لینے والے ہیں، لیکن ابھی تک چارج لیا نہیں گیا. کیا اسٹریٹجی آگے میئر صاحب کے ساتھ مل کے جتنے بھی بلدیاتی نمائندے چارج کب سنبھالیں گے؟ یہ سب سے پہلے تو جی ریحان بخاری صاحب آپ کا سٹی 41 کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ہے، اور اس حوالے سے آپ نے مبارکباد دی ہے، سچ شکریہ، خیر مبارک. میں پنجاب کے تمام 58,000 بلدیاتی نمائندگان کو اس خوشی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سٹی 41 کا اس میں کلیدی رول رہا ہے.
اس لیے کہ ہماری ساری جمہوری، اخلاقی، قانونی، آئینی جنگ میں ہمارے ساتھ ہماری آواز عوام تک، ارباب اختیار تک یا عدالتی ہمارے جو ہماری عدالت عظمیٰ نے ابھی یہ فیصلہ دیا ہے وہاں تک یہ ہماری آواز پہنچانے میں آپ نے ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے. اور آج یہاں پر میں اس بات کا تذکرہ کرنا نہایت ضروری سمجھوں گا کہ ہماری اس تمام جد و جہد میں ہمارے میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک صاحب نے اور رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں اور ہمارے قائد محترم بھی ہیں، انہوں نے ہماری بہترین رہنمائی کی اور اس ہماری انتھک کوشش کا، کاوش کا نتیجہ اللہ نے ہماری عدالت عظمیٰ کے ذریعے ہمیں یہ دیا کہ ہمارے تمام وہ بلدیاتی ادارے جو انہوں نے بغیر کسی قانونی جواز اور وجہ کے تحلیل کر دیے تھے آج وہ بحال ہو چکی ہیں. لیکن جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، بد نصیبی والی بات یہ ہے کہ آج تک اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں اس موجودہ گورنمنٹ نے کوئی اس میں فعال کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوامی منتخب نمائندے کو عوام سے دور رکھنا اور اس کے ان اختیارات کو جو اسے ایک قانون آئین کے تحت حاصل ہیں اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے جن کو اس نے استعمال کرنا ہے ان سے ان کو دور رکھا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بلکہ یہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. عوامی نمائندگان کو عوام کے مسائل کے حل کے لیے انہیں منتخب کیا جاتا ہے اور ان مسائل کے حل نہ کرنے میں، اب میں وہ بات زیادہ تفصیل سے تو نہیں کرنی چاہوں گا لیکن اشارہ کرنا لازمی سمجھوں گا کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ابھی لوگوں کو مسائل تھے. اور آپ چونکہ ایک معاشرے کی حیثیت سے ان تمام باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنی جلد ہماری جیسے عدالت عظمیٰ نے ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے اور یہ ایک ایسی بہترین شاندار روایت ہمارے ملک میں بنی ہے کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی قدم اٹھائے. لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ بلدیاتی نمائندگان کو جلد از جلد ان کے عہدوں پر بحال کر کے انہیں کام کرنے کی اجازت دی جائے. اور اس حوالے سے قانونی بات یہ ہے کہ چونکہ ابھی ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان بلدیاتی اداروں میں چونکہ یہ ہمارے ادارے تشکیل ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت اور انہوں نے بعد میں ایک آرڈیننسز کے ذریعے پھر انیکٹمنٹ کے ذریعے 2019 کا لوکل گورنمنٹ انہوں نے پچھلا ریپیل کر دیا اور اس کو انہوں نے نافذ کر دیا. اور ابھی تک انہوں نے اس بہانے سے کہ ہم نے نئے بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں ابھی تک اس کو تاخیری حربوں کے ساتھ چونکہ ان کی عوامی مقبولیت نہیں تھی تو انہوں نے دانستہ وہ الیکشنز نہیں کروائے. اب ہمارے لیے پرابلم یہ تھی کہ اب انہوں نے وہ چونکہ اس کو پہلے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے، وہ پہلے اب ہماری میونسپل کارپوریشن فیصل آباد تھی، اب وہ بن گئی تھی میٹروپولیٹن کارپوریشن. اب میٹروپولیٹن کارپوریشن میں انہوں نے جو کچھ بھی اس کے قانونی تقاضے تھے اس کو بھی پورا نہیں کیا، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن اب یہ پہلے ڈی نوٹیفائی کریں گے، اس کو دوبارہ اس کی پہلی والی پوزیشن پہ لائیں گے. تمام ہمارے جو اداروں کے سربراہان ہیں، میئر صاحبان ہیں، چیئرمین ضلع کونسل صاحبان ہیں یا دیگر جو بھی میونسپلٹیز کے ہمارے چیئرمینز ہیں وہ آٹومیٹیکلی بحال ہو جائیں گے. اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد چونکہ اس سے بڑی عدالت اب ہمارے ملک میں اور کوئی پیچھے رہ نہیں جاتی، اب ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ اور قانونی تقاضوں کے مطابق قبول کرتے ہوئے اداروں کو فی الفور بحال کرنا چاہیے تاکہ عوامی نمائندے اپنی خدمات سر انجام دے سکیں. ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کب تک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا؟ ڈی نوٹیفائی میٹروپولیٹن کب تک ہوگا؟ اب میرا خیال ہے کہ اس کو تو آج ہی ہو جانا چاہیے چونکہ جب یہ نوٹیفیکیشن کریں گے قانوناً الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے چونکہ چیف سیکرٹری نے یہ پروونشل میٹر ہے، چیف سیکرٹری صاحب نے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دینا ہے. جو ہی ڈی نوٹیفائی کریں گے آٹومیٹیکلی یہ چارج ہمارا ریزیوم ہو جائے گا. اور اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بھی سننے کو ملا کہ میئر آفس اور ہال کو تالے مار دیے گئے کہ آ کے چارج نہ لے لیں، صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں یہ بڑی بد نصیبی ہے، انہوں نے دانستہ طور پہ، اب یہ اس کے پیچھے کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارا ملک جانتا ہے، تو یہ وہی تاخیری حربیں ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی جمہوری روایات کو پنپنے نہیں دینا چاہیے جو ہمارے لیے آئندہ کے لیے شرمساری کا باعث بنے. لہٰذا ہمیں تو یہ چاہیے کہ یہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، ہم نے کون سا یہ ہے کہ اب اگر کسی ایکسیس لوگوں کی ختم کر دی گئی ہے. اب یہ دیکھیں نا، آپ ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا کمشنر فیصل آباد کو، چونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بن گئی تو ان کے آفس کے حوالے سے فیصل آباد میں کمشنر صاحب کی اب ایکسیس عام آدمی تک کتنی ہے یہ آپ اور میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اب ایک عام بلدیاتی نمائندہ جس کو لوگوں نے اپنے حق کے ووٹ کے انتخاب سے اس کو منتخب کی ہے، ان تک ان کی رسائی بڑی آسان ہے. اب یہ ان لوگوں نے دانستہ طور پر تاکہ عوامی مقبولیت میں پاکستان مسلم لیگ نون کا، میاں محمد نواز شریف قائد محترم کا
اور ہمارے قائد پنجاب جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب کا، چونکہ عوام ان کی روٹس ہیں، ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، ان کی صرف وجہ سے یہ ذاتی پسند اور ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام پنجاب کے بلدیاتی نمائندگان کا حق سلب کیا گیا، عوام کا حق سلب کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت بات ہے، اور اب ان کو چونکہ عدالتی فیصلہ بھی آ چکا ہے تو عدالتی فیصلوں کا عملاً احترام کرنا چاہیے، زبانی کلامی نہیں۔ ویژن کیا ہوگا آپ کا اگر آپ بحال ہوتے ہیں؟ جاتے ہی سب سے پہلے کیا کام ہوگے جو ہاں پرفارم جی، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عوام کو تاکہ آئیڈیا ہو، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کس طرح کی جو تبدیلی ہے، بدلاؤ جو ہے وہ ایکسپیرینس کریں گے ایک دفعہ جب یہ بحالی جو ہے وہ ایکشن میں آ جاتی ہے تو؟ جی میں بڑی اچھی نشاندہی ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ عوام کی آگاہی کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ اب بلدیاتی نمائندگان کریں گے کیا، ہمارا گول کیا ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بلدیاتی نمائندگان کا بلدیاتی نمائندے ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلی بات شہر کی تعمیر و ترقی ان کی ذمہ داری ہے۔ اب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ ہمارے بلدیاتی نمائندگان کے جو بلدیاتی فنڈز تھے وہ تمام کے تمام انہوں نے وہ ان لوگوں کو دے دیے جن کے پاس اپنے فنڈز ہیں۔ مثلا ممبران صوبائی اسمبلی کو بلدیات کے فنڈز دینا غیر قانونی غیر آئینی بات تھی، یہ زیادتی کی گئی۔ ممبران قومی اسمبلی کو بلدیات کے نمائندوں کے فنڈز دینا، یہ بڑی زیادتی تھی۔ لیکن لگائے تو ٹیکنیکل طریقے سے جاتے ہیں نا، ایڈمنسٹریٹر کمشنر ہے، کمشنر کے تھرو لگیں گے، لیکن وہاں پہ تختی کس کی لگتی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ میں اسی طرف آ رہا تھا جی۔ دیکھیں اب اس پہ مہر ثبت کی عدالت عظمیٰ نے، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس بینچ کے جو سربراہ تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ جسٹس صاحب نے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت فقرہ کہا، اور وہ تاریخی فقرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہوتی ہے، وہ وفاق میں ہو، وہ صوبے میں ہو یا بلدیات میں ہو۔ کیا بات ہے! تو اگر آپ نے کسی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ایک آرڈیننس کے ذریعے ختم کیا ہے تو آپ لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں، آپ نے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ اب جب ہم لوگ جائیں گے تو وہ جو فنڈز وہ میرے نہیں ہیں، وہ ریحان بخاری صاحب کے نہیں ہیں، وہ کسی اور فرد کے نہیں ہیں، وہ عوام کی ملکیت ہے، عوام کی پراپرٹی ہے، عوام کے ٹیکسز کے پیسے ہیں، اس کو عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ہماری پہلی پرائرٹی ہوگی کہ ہم ان بلدیات کے فنڈز کو، اب شہر سارا جو ہے وہ کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، خواہ وہ پروونشل گورنمنٹ ہو خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ فیصل آباد شہر میں آج آپ رنگ روڈ سے لے کے شہر کی اندرونی سڑکات گلیات تک دیکھ لیں، ساری تباہ ہو چکی ہیں، صفائی ستھرائی کا نظام ڈیمیج ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر چیک نہیں ہے۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اب ہماری سیکنڈ پرائرٹی کیا ہے، شہر صاف ستھرا ہو۔ اب یہ کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ شہر کو ہم نے، اس ملک کو ہم نے گرین سرسبز اور ہم نے خوبصورت صاف ستھرا بنانا ہے۔ نہیں، گرین تو بنایا ہے انہوں نے، اس چیز میں تائید کروں گا گورنمنٹ کی۔ ہمارے جتنے بھی محلے ہیں وہاں پہ فیصل آباد کے اندر بہت سارے محلے ہیں جن کے گٹروں کے پانی باہر آتے ہیں، الجی اس پہ جم جاتی ہے اور پورا کا پورا محلہ گرین دکھ رہا ہوتا ہے۔ گرین تو اس حوالے سے ضرور بنا ہے ہمارا۔ اب یہ دیکھیں نا جی، اگر ہمارے جیسے بندے یہ بات کہیں گے نا جی تو انہوں نے کہنا یہ شاید کسی سیاسی حوالے سے بات کرتے ہیں، پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بات اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اب شہر کا صاف ستھرا ہونا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ وہی میں جو چیک اینڈ بیلنس والی بات کر رہا ہوں، اصل میں بخاری صاحب پرابلم وہ ہے جب بلدیاتی نمائندہ اس کے پاس عوام جائیں گے، ان کی ایکسیس ہوگی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ جا کے پوچھیں گے کہ گلی میں صفائی کیوں نہیں ہے، محلے میں صفائی کیوں نہیں ہے، ہماری مین روڈز پہ صفائی کیوں نہیں ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بیک آفٹر دا بریک۔ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ پالیٹکس کے حوالے سے، لیکن پالیٹکس کی جو باتیں ہیں، جو بلدیاتی الیکشنز کی اور یہ ساری باتیں، یہ تو ہوتی رہیں گی، لیکن اب ہم آتے ہیں ہمارے مین سبجیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، شب بارات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت ہی ضروری موقع ہے ہر مسلمان کے لیے فورگیونیس کے حوالے سے، ہمارا جو آنے والا سال ہے اس حوالے سے، عبادات کے حوالے سے ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کے دن اللہ کی عبادت کریں، ہم سنت کو فالو کریں، جو ہمارے گناہ ہیں جو ہم نے پہلے کیے ہیں، جو ہمارے آنے والے گناہ ہیں، ان کی معافی مانگیں۔ ہمارے ساتھ آصف رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی، ہماری آڈینس کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے معافی مانگ سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ عبادت کے حوالے سے اگر بات کریں تو کچھ بتائیے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام
کس طرح سے اس رات کو عبادت کیا کرتے تھے, کس طرح سے وہ مغفرت اللہ سے مانگا کرتے تھے, تاکہ ہماری جو آڈینس ہیں, ایون ہم جو ہیں, اس کو فالو کر سکیں, اپنے رب سے جو ہے معافی مانگ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنی امت کو بخشتا ہے, لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا. واقعات میں آتا ہے کہ اس میں مشرک ہے, والدین کا نافرمان ہے, رشتہ داری تعلق داری ختم کرنے والا ہے, اور تہمت جو ہے یہ گھٹنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ باندھنے والا. یہ چند ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. باقی ساری امت کی بخشش کے بہانے اللہ تعالیٰ ڈھونڈ رہا ہے. اس رات ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں واقعات میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے کمرے میں گئی تو آپ اپنے بستر مبارک پر موجود نہیں تھے. تو میں نے جب چیک کیا تو آپ قبرستان میں تشریف لے جا چکے تھے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج خیریت ہے؟ فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت کو بخش دیتا ہے. تو ہمیں اس رات میں قبرستان بھی جانا چاہیے. اور اس میں دو چیزیں اس وقت جو کرنٹ سنیریو ہے بہت اہم ہے کہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی تلافی کی بھی یہ رات ہے. دیکھیں حقوق اللہ معاف کیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, وہ بخشنے والا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ آپ کو بخش دیتا ہے. لیکن حقوق العباد میں آج کل بڑا کانسیپٹ تھوڑا سا رانگ ہوا ہے کہ میسج کے ذریعے ہم معافی مانگ لیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں ایسی معافی حقوق العباد میں یہ ہے کیونکہ دنیا داری میں انسان رہتا ہے, یہ بخشش مغفرت اور معافی والی رات ہے. جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اگر کسی انسان کا ہم نے دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے, ملاقات کے ذریعے, فون کے ذریعے. اگر لین دین ہے تو وہ جب تک ہم کلیئر نہیں کریں گے ہمیں معافی نہیں ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس رات ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے, نوافل ادا کرنے چاہیے. اور جو کرنٹ سنیریو میں یہ کرونا ہے, دیکھیں کرونا میں حالات ڈسٹرب ہیں, لوگ پریشان ہیں, معاشی طور پر ڈسٹرب ہیں. یاد رکھیں جب دل پریشان ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, تو یہاں سے آنسو نکلتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے یہ آنسو بڑے پسند ہیں. آج ہم گڑ گڑا کر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اس وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما, جو ملک میں معاشی پریشانیاں ہیں یہ دور ہوں. آج ملک میں افراتفری ہے, لوگ پریشان ہیں. اور اس رات کا یہ بھی پیغام ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ لوگوں کی مدد کریں, ان لوگوں کو سحری افطاری اور ان کے گھر میں راشن مہیا کریں. اور آج کی رات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ان تعلیمات سے فیض یاب ہوں تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا. آج بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہیں. اگر ہم نے انسانوں کے ساتھ معاشرے میں رواداری, محبت, پیار کو بڑھانا ہے تو ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہوگا. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ کوئی سختی سے بھی پیش آتا تو آپ پیار سے پیش آتے. آج ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا. اور اس رات کا یہی پیغام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مغفرت مانگے, رزق مانگے, اور یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے نجات مانگے, اور بالخصوص پاکستان کی ترقی, سلامتی, استحکام اور معاشی پریشانیوں سے خاتمے کے لیے دعا مانگے. اس کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا میں مسلمان, کشمیر اور دیگر ممالک میں زیر عطاب ہیں, ان کی آزادی کے لیے دعا مانگے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور ہماری انشاءاللہ مسلمان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے. بالکل بالکل, اور بہت ضروری بھی ہے کہ ہم اس رات جتنی اپنے رب سے معافی مانگ سکتے ہیں مانگے. اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ جو لوگ مشکلات کا سامنا کریں, جو دوسرے ممالک میں مسلمان ہیں, چاہے وہ کشمیر میں ہوں چاہے وہ اور ممالک میں ہوں, جو کہ سفر کر رہے ہیں آج کی دنیا میں, ان کے لیے بھی دعا مانگے. اور ان کو اپنی دعاؤں کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں. اور آج کی رات خاص کر کے کووڈ سے جو لوگ پریشان ہیں, جو فائنانشلی تنگ ہے, ایک اکانومی جو ہماری ڈیمیج ہو رہی ہے, اور جو لوگ بھی اس بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کووڈ سے بچائیں, ہماری فیملیز کو بچائیں, اور جلد سے جلد دنیا کو جو ہے اس جو وائرس سے جو ہے وہ نجات مل جائے. ہمارے ساتھ سر آپ سے بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی, ہم بات کر رہے تھے پالیٹکس کے حوالے سے. پالیٹکس جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی جگہ کے لیے, کسی بھی شہر کے لیے. فیصل آباد کے لیے, پنجاب کے لیے یہ جو فیصلہ اب کیا گیا ہے, اس سے آگے چلتے ہوئے ہم امید کریں گے لوگوں کے لیے بہت بہتری ہوگی. ایک جو بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ ایکسیس نہیں ہوتی ہے لوگوں کو. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اے سی کون ہے, ڈی سی کون ہے, لیکن آپ ان سے بات نہیں کر سکتے, آپ ان کو اپنے مسائل نہیں بتا سکتے. تو یہ جو بحالی ہو رہی ہے, کیا لوگ امید کر سکتے ہیں کہ آگے چلتے ہوئے بہتری آئے گی چیزوں میں, اور کہ لوگوں کو ایکسیس ملے گا؟
کہ وہ اپنے پرابلمز جو ہیں ڈائریکٹلی وہ چاہے میئر ہوں ان کو بتا سکیں, یا لوگ نمائندے بھیجے جائیں گے جو کہ جا کے لوکل لیول کے اوپر لوگوں سے بات چیت کریں گے اور ان کے مسائل جاننے کی بھی کوشش کریں گے اور ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے؟ جی یقیناً جو بلدیاتی نمائندگان ہیں یہ آپ نے جیسے ابھی نشاندہی کی ہے, ان کی ایکسیس عام آدمی تک اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے براہ راست, چونکہ بلدیات کا حلقہ چھوٹا حلقہ ہوتا ہے, تو ہم نے ایک ایک گھر کا دروازہ نوک کیا, ایک ایک بندے تک ہم نے جا کے اپنی ووٹ کے لیے درخواست کی, اور پھر اس بلدیات کے حلقے میں جو بلدیاتی نمائندگان منتخب ہوتے ہیں اسی لیے یہ بات کہتے ہیں ان کی رسائی عام آدمی تک ہوتی ہے. پھر عوام اپنے مسائل کی ریڈریسل کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, اور وہ جاتے ہیں اپنے منتخب میئر صاحبان کے پاس یا چیئرمین ضلع کونسل صاحبان کے پاس. اور اس میں یہ یقیناً ابھی یہ 2-3 جو میونسپل سروسز کے حوالے سے ہمارے سبجیکٹ ہیں, مثلا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی کہ انہوں نے اتھارٹیز کے حوالے سے ہمارے ان اختیارات کو کم کیا, محدود کیا, اور اس میں یہ ہوا کہ ہماری جو اسٹریٹ لائٹس تھیں, ہمارے شہر کی جو گرین بیلٹس تھیں, پارکس تھے, ہمارے صفائی ستھرائی کا نظام تھا, وہ ہماری ایکسیس سے انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی. لیکن آہستہ آہستہ اب ہم, مطلب میں موجودہ بات کروں گا, پرانی بات لمبی ہو جائے گی. موجودہ آپ اس دور میں اگر دیکھیں گے, جب عوامی نمائندگان کی ایکسیس نہیں رہی تو آپ کے شہر کے تقریباً مین روڈ سارے بند تھے. اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور گلی محلوں میں اب چونکہ ہمارے معاشرے میں اب یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اسٹریٹ کرائم بڑا بڑھ گیا ہے, بالکل, اور اس حوالے سے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بھی وہاں پر رات کی یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں, روشنیاں یہ ہونی بڑی ضروری ہیں تاکہ بندہ وہاں سے پہچانا بھی جاتا ہے اور اس میں کافی سارا تحفظ مل جاتا ہے. پھر صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی بات پہلے ہو رہی تھی, یا گرین بیلٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پارکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی کو آسودگی مہیا کرتی ہیں, عام آدمی کو سکون مہیا کرتی ہیں, اور ہمارا شہر صاف ستھرا ہوگا, ہمارے گلی محلے صاف ستھرے ہوں گے, وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی, صاف ستھری گلیاں ہوں گی, صاف ستھرے بازار ہوں گے, صاف ستھرے روڈز ہوں گے, تو لوگ اس سے ریلیف فیل کریں گے. اور اس سارے حوالے سے اب جو بات ہم کرنی چاہ رہے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. بلدیاتی نمائندگان بحال ہونے کے بعد سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمارے فیصل آباد شہر میں جو شکست و ریخت ہوئی ہے ہم انشاءاللہ اس کو ریپیئر کریں گے. پیچ ورک کے حوالے سے کام کریں گے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کریں گے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے کام کریں گے. تو جو لوگ ہیں, جو ایک جنرل پبلک ہے, وہ آپ لوگوں سے کیسے ان ٹچ ہو سکتے ہیں, وہ کیسے آپ تک اپنے مسئلے آسان طریقے سے پہنچا سکتے ہیں؟ بیکاز آئی ایم شیور کہ ہماری آڈینس پولیٹیشینس کو دیکھتے ہم ضرور ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس پوزیشن پہ ہیں, یہ اس پوزیشن پہ ہیں, اور کہا ضرور جاتا ہے کہ آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں, آپ کو ہمارے تک ایکسیس. لیکن سب سے آسان طریقہ کیا ہوگا, کس طرح سے آپ یہ میک شیور کرنا چاہیں گے کہ لوگ آسانی سے آپ تک اپنے مسائل پہنچا سکیں؟ جی یہ دیکھیں نا جی, بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک کسی گلی محلے میں سینیٹری ورکر ہی نہیں آیا, تو اگر وہاں پہ صفائی نہیں ہوگی تو ایک سیکنڈ لگے گا, کوئی ہماری بہن بیٹی, کوئی ہماری خاتون, یا کوئی ہمارے معاشرے کا بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, وہ ہمیں جاتے ہوئے بھی یہ بات کہے گا کہ دیکھیں یار گندگی پڑی ہوئی ہے, وہ ہمارے لیے بھی باعث شرمساری ہوگا اور ان کے لیے بھی باعث تکلیف ہوگا. بالکل, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ آصف رضا قاضی بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. سنی تحریک بھی سنا ہے کہ بلدیات کے اندر اب بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے, اور پچھلے دنوں آپ نے سیلیبریشنز بھی کی تھیں بلدیات کے بحال ہونے پہ, آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے کچھ انٹرویوز بھی دیے تھے. میں چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیات جو بحال ہوا ہے یہ ایک احسن قدم ہے, اور آنے والے الیکشنز کے لیے سنی تحریک کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرے گی؟ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم عوامی مسائل کو گراس روٹ لیول پر حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بلدیات کا نظام ہے. جس طرح بی قوان صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ اگر ہم اس سسٹم کو دیکھیں تو ایک کونسلر 4 گلیوں میں ہے, اس کو عوامی مسائل کا علم بہت زیادہ ہے, عوام کے ساتھ اس کی انٹریکشن بہت زیادہ ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو فوراً زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کیا جائے, اختیارات دیے جائے,
اور فنڈز بھی زیادہ سے زیادہ MNA MPAs کی بجائے جو ہمارا المیہ ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے عوام پر خرچ کیے جائے. اس میں کرپشن بھی کم ہوگی بلکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگی, اور عوامی مسائل بھی حل ہوں گے, اور جو عوام کی زیادہ خدمت کرے گا آئندہ وہی جماعت جیتے گی. پاکستان سنی تحریک آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی اور ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے. پچھلے ویک ہمارا سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا, اس میں اس فیصلے کو خوشائند بھی قرار دیا گیا تھا, اور ہم تمام یونین کونسل میں اپنی سیاسی کمیٹی کے ممبرز اناؤنس کر رہے ہیں 30 جون تک, اور انشاءاللہ آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں سنی تحریک بھرپور اس میں حصہ لے گی. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر بلدیات کا نظام جتنا مضبوط ہوگا عوامی مسائل اتنی جلدی تیزی سے حل ہوں گے اور عوام کو ان کے فوائد ان کے ڈور سٹیپ پر ملیں گے. بگ صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ جو کارپوریشن اب بحال ہوئی ہے, میئر بحال ہو گئے, چیئرمینز بحال ہو گئے, پینیٹریشن ان کی بہت بڑھ جائے گی علاقے کے اندر. اب ان کی پینیٹریشن بڑھنے سے ایک سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے وہ MP MNAs کو فیس کرنا پڑے گا. وہ کس منہ سے حلقے کے اندر جائیں گے؟ کارپوریشن کا بجٹ لگے گا, تختیاں لگنے پہ بھی لڑائیاں ہوں گی, یہ معاملہ کسی اور ہی ڈگر پہ نکل جائے گا. دیکھیں جی, یہ اب بات تو یہ کہ اپنے ظرف کی بات ہے. اب میں اگر تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں گا تو پھر میں اس گورنمنٹ کا جو ایک ڈرا بیک ہے نا جی, وہ میجر جو ڈرا بیک ہے ان کی گورنمنٹ کا وہ یہی ہے کہ ان کا نام تحریک انصاف ہے اور یہ ناانصافی کے پیروکار ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے اگر بات کریں کہ ان کے اختیارات کو سلب کر کے, اور اب اگر یہ اس میں روڑے اٹکائیں گے تو اس سے بڑی ظلم اور زیادتی والی بات کیا ہو سکتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ہمارے جو MNAs ہیں, وہ جو MPAs ہیں, وہ جب حلقوں میں جائیں گے تو ان کو یقیناً مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اگر اس سے تھوڑا سا براڈر سینس میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے یا کسی اور سیاسی جماعت کے, خواہ وہ MNAs ہوں خواہ وہ MPAs ہوں, اگر وہ بزور شمشیر انہوں نے اپنی طرف انکلائنڈ نہیں کیے ہیں اور اپنی جگہ پہ ثابت قدم کے ساتھ کھڑے ہیں, تو انہوں نے تو ان کو نہ وفاق سے نہ صوبے سے ان کو فنڈز نہیں دیے. تو چاہے جائے کہ یہ بلدیاتی نمائندگان کے جو فنڈز ہیں ان پر اپنا غلبہ ثابت کریں, ان کو یہ چھیننے کی کوشش کریں یا عوام کے مسائل کے حل میں رکاوٹ ڈالیں, تو پھر یہ انصاف بھی نہیں ہے, یہ ناانصافی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری اقدار کے منافی عمل ہے. اور ہمیں اب یہ چاہیے کہ ہم نے ان نمائندگان کے حوالے سے ان کو کام کرنے دیا جائے. بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے عوام کی خدمت کا, عوام کی فلاح و بہبود کا کام نہیں کرنا ہے, تو ان کو لوگ آئندہ الیکشن میں ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہ تسلسل کے ساتھ الیکشنز کا, وہ بلدیات کے ہوں, صوبائی اسمبلیز کے ہوں, وفاق کے ہوں, ان کو ہوتے رہنا چاہیے. پھر یہ وہ وہاں پہ نا جو کہتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے ایک چھاننی لگ جائے گی, اس میں جو بندہ بہتر کام کرے گا وہ ریپیٹ کرے گا, ادروائز اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا. اب بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ان کو میں سمجھتا ہوں فراخ دلی کے ساتھ کام کرنے دینا چاہیے. اور اس کام کے حوالے سے اب اگر کسی بندے کو کوئی کریڈٹ ملتا ہے تو ایک اچھے انسان کی حیثیت سے, ابھی یہ شب برات کے حوالے سے, دینی حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, تو یقیناً آج کی رات کے حوالے سے کم از کم اصلاح کر لیں. وہ آگے بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ پرانے اپنے گناہوں کے ازالے کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگ لیں, اور نئے آنے والے دنوں میں اس بات کی سچی سچی توبہ کر کے یہ کوشش کریں کہ ہم نے لوگوں کو, اس ملک کو, ہم نے ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, مل جل کے کام کرنا ہے. یہ وطن ہمارا ہے, یہ لوگ ہمارے ہیں. لیکن ذرائع کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ کارپوریشن کے پاس اس وقت 4 ارب روپے کے قریب بجٹس موجود ہیں. 4 ارب روپے کے, یعنی وہ 4 ارب اگر فیصل آباد پہ لگتا ہے تو میرا خیال ہے پیرس کا جو کہا جاتا تھا وہ بن بھی سکتا ہے. لیکن المیہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ وجود کے اندر آئیں گے, گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, لوکل گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون آ جائے گی, بجٹس کے لین دین میں پرابلمز کریٹ ہوں گی کافی زیادہ. کیا سمجھتے ہیں کتنا مسئلہ یہ بنے گا آنے والے وقت؟ یہ یقیناً اگر تو دیکھیں جی تنگ نظری کریں گے تو یقیناً بنے گا. دیکھیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ ہماری بلدیات کے ڈیولپمنٹ کے کاموں کی جہاں جہاں پہ بورڈز لگے ہوئے تھے, فیصل آباد شہر میں دیکھ لیں, حقیقت ہے یہ کھلی آنکھ سے کھلی کتاب کی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ انہوں نے ہمارے ڈیولپمنٹ کے بورڈ جو ہیں اس کے اوپر PTI والوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اخلاقی گراوٹ اور کوئی نہیں, پینٹ کر دی, اپنی فلیکسز لگا دی. اب یہ دیکھیں انہوں نے اگر کوئی خود کام کیا, بسم اللہ کریں, ہم خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو ویلکم کریں گے. ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ٹرینڈ شروع کرنا چاہیے؟ یہ کسی کے بھی نام سے جو منسوخ کیا جاتا ہے, میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ کسی کے نام سے کیوں منسوخ کیا جاتا ہے, پیسہ تو عوام کا ہوتا ہے. جی بالکل ایسے, اور یہ عوام کا ہی پیسہ لگایا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے اگر یہ لکھ دیا جائے کہ یہ عوام کے انیشیٹو سے یہ سڑک تعمیر کی گئی ہے,
بجائے کہ یہ کہ کسی کا نام لکھا جائے کسی نہ کسی پرسن کا, اور اگر اس کو منسوب ہی کرنا ہے اس روڈ کو, اس سڑک کو, تو کسی ایسے نام سے منسوب کیا جائے جس نے پاکستان کے لیے, ملک عزیز کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہو, نشان حیدر لیا ہو, نشان امتیاز لیا ہو, یا اس طرح کے کوئی احسن کام کیے ہوں, جیسے نصرت فتح علی خان صاحب کے نام سے ہے, صوفی برکت علی صاحب کے نام ہے. انہوں نے دین کے لیے, صوفی برکت صاحب نے بے شمار خدمات ہیں. استاد نصرت ایک بڑا نام ہے پوری دنیا کے اندر. اور اس طرح اگر سیاسی, سماجی یا دیگر ڈاکٹر کوئی بہت مشہور ہیں جنہوں نے بہت زیادہ فلاح کے لیے کام کیا ہے, کوئی ایسا شخص جس نے غریبوں کی بہت مدد کی ہے, کوئی ایسا شخص جس نے غریبوں سے ہٹ کے اس ملک کی صفائی کے لیے اس ٹریز بہت زیادہ لگائے ہیں, ایک انوکھا کام کیا ہے, وہ آنے والے دور کے اندر وہ درخت جو لگائے گئے ہیں, پاک فضا جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے ہمارے شہر کے اندر, ان کے نام سے منسوب کیا جائے. یہ ایسا سسٹم کیوں نہیں متعارف کروایا جا رہا؟ یہ دیکھیں, آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. اصل میں ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے, لیکن اب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. اصل حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ دیکھیں نا, ایک بندہ کاوش کرتا ہے, اس کی کاوش کو سراہا جانا چاہیے, اس کو شاباش ملنی چاہیے. اس کی میں ایک عام مثال بڑی خوبصورت دیتا ہوں کہ بچہ کلاس میں 3rd پوزیشن لیتا ہے, اس کو پیرنٹس اگر یہ بات کہیں نا کہ بیٹا اگر 1st پوزیشن نیکسٹ ایئر لوگے نا تو آپ کو کوئی انسینٹیو دے دیں گے, بیٹا آپ کو بائک لے کے دیں گے, یا بیٹا کو آپ کو لیپ ٹاپ لے کے دیں گے. وہ بچہ زیادہ جاں فشانی سے, محنت سے کام کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں 1st پوزیشن پہ آؤں تاکہ مجھے یہ میرا انعام ملے. اور اگر بچے کو 3rd پوزیشن پہ اس کے ماں باپ مارنا پیٹنا شروع کر دیں تو وہ کہتا ہے ہم نے کھانی تو پھر ماری ہے نا, تو پھر چلیں 3rd پہ بھی کھانی ہے تو پھر 50th پوزیشن ہی بہتر ہے. اس لیے شاباش ملنا ضروری ہے تاکہ انکریجمنٹ ملتی ہے, لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے, لوگ جہاں فشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ نے یہاں پہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. کیا کبھی کوئی روڈ اس بچے کے نام سے منسوب کیا گیا جس نے 9th یا 10th میں پوزیشن لی؟ کیا کبھی کوئی روڈ اس نام سے منسوب کیا گیا جس بچے نے FSC کے اندر پوزیشن لی؟ کبھی کوئی روڈ اس نام سے منسوب کیا گیا جس بچے نے BS کے اندر یونیورسٹی میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہو, کسی نے ڈاکٹریٹ کے اندر بہت اچھے مارکس لیے ہوں؟ ایسے بڑی بڑی مسالے اور ہر سال آتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ نیا روڈ تعمیر کیا گیا اس لیے نئی تختی لگ گئی, تو نیا روڈ تعمیر کرنے پہ اس سال کے اندر جس نے کوئی بڑی اچیومنٹ کی ہے اس کے نام سے منسوب کیا جائے گا, تو باقی بچے بھی اسے دیکھ کے محنت کریں گے, باقی سٹوڈنٹس بھی اسے دیکھ کے سٹرگل کریں گے, اور ان کی کوشش ہوگی کہ اپنے ماں باپ کا نام جو ہے وہ روشن کریں اور اس ملک کا, اس شہر کا نام روشن کریں. تو اس طرح کے انیشیٹو ناظرین ہمیں لینے چاہیے, گورنمنٹ کو اس متعلق لازمی طور پہ سوچنا چاہیے. تو بہت شکریہ غلام بگ صاحب, وان صاحب, آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. آصف رضا قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. تو ناظرین آج کی ڈش بھی ہماری تیار ہو چکی ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.